बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई है। आज इस सिलसिले में अपोजिशन रहनुमा पीपल्स पार्टी PMLN और GIF के कौमी असम्बली में स्पीकर चैम्बर बल्कि जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर गए और साथ में तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी। अब ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की सवाबदीद है, उनका इस्तेकाक है कि कम से कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और 7 रोज़ के अंदर इस पर फिर फैसला होगा ईदर वे। उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अपोजिशन के रहनुमाओं ने, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और उन्होंने कहा कि दावा बल्कि किया कि 172, क्योंकि वो ये फिगर है कि अगर कौमी असम्बली में 172 आपके पास हो तो आप सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा तादाद में अरकान हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बकौलियत कौमी मफाद में किया जा रहा है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दो टोक पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जो रिक्वेजिशन जमा कराई है, हुकूमत इसका डटकर मुकाबला करेगी और हुकूमत इससे तगड़े अंदाज में बाहर आएगी और ऐसा अपोजिशन को शिकस्त देगी कि वो 2028 तक उठ नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत अपोजिशन के पीछे एक नहीं बल्कि कई बैरूनी हाथ हैं और उन्होंने साथ में कहा कि जहांगीर तरीन उनके मुताबिक कभी चोरों का साथ नहीं देंगे। एक तो चूंकि इस पर हमने कई प्रोग्राम किए और तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी, अब ये फॉर्मली सामने आ गई, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो अवामी मार्च है वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आ गया है और उन्होंने सफ़र कराची से शुरू किया था। डेडलाइंस भी थी, अब उनकी जो डेडलाइन थी वो तो 24 घंटे की पूरी हो गई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब का सियासी महाज गर्मा गर्म है। कल अलीम खान साहब के हवाले से हमने उनकी गुफ्तगू आपके साथ शेयर की थी। उनकी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात हो चुकी है और आज उनके ग्रुप में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक प्री कंडीशन रखी हुई है कि माइनस उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, उस पर अगर बात हो तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुतल्लिक बयान भी मीडिया में सामने आ रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की भी वन ऑन मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें काम जारी रखने के हवाले से कहा है और नो गो एरिया बताया है। इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे आज हम अपने शो में। उसके लिए अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उनके तर्जुमानों में आपका शुमार होता है। आपका बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं, अपना तजिया करते हैं, मुल्की सियासी मामलात पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हबीब अकरम साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करें, आपके हम शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम 10 तक में। और खालिद कयूम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारा जो PTV न्यूज़ पे मॉर्निंग का जो शो होता है, तज्जिया होता है, उसमें आप अपने तज्जियात शेयर करते हैं। खालिद कयूम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश होगी कमर जमान कारया साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बिलावल साहब के साथ उनसे भी टेलीफोन पर गुफ्तगू करें। तो मैं आप लोगों की इजाज़त से सदाकत अब्बासी साहब, सर बताइएगा, अब तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है और जरदारी साहब कह रहे थे कि उनके पास 172 से ज़ायद वोट्स मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, पहले तो बात हो रही थी, आप लोग कह रहे थे, इनको डेयर कर रहे थे कि कल नहीं आज जमा कराएं, आज जमा करें, अब जमा करा दी गई है। साथ में पंजाब का सियासी महाज भी गर्म है। क्या कहेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब? वैसे तो मुल्क की तारीख में कभी अदम एतमाद की तहरीक पास नहीं हुई सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें अपोजिशन की आपके खिलाफ सफ़े आरा हो गई हैं। जी बहुत शुक्रिया जी नवाज साहब, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया और हम इसीलिए उनको डेयर कर रहे थे कि हम चाह रहे थे कि ये कहीं कोई पतली गली से निकल ना जाएं, एक दफ़ा ये मैदान में अखाड़े में उतर आए ताकि फिर हम इन पे जवाबी वार कर सकें। लिहाजा ये सियासी मैदान है और टोटल 3 हफ्तों की सारी ये गेम है और आप देखेंगे कि कैसे कप्तान अपनी जो उनकी मनसूबाबंदी है उसको अमल में लाते हैं और कैसे इनको शिकस्त देते हैं। जो हमारा ख्याल था कि ये शायद भाग जाएं, शायद ये ना आए, मैदान में ना आए, तो बहरहाल अब आपके सामने घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं 172 उनके पास हैं, तो मैं आज आपके इस शो में दावा कर रहा हूँ कि ये इस अपोजिशन को लेने के देने पड़ जाने हैं और ये अब हमें मौका मिल गया है कि अब हम जो इनकी कमज़ोरियाँ हैं वो उन पे हाथ रखें। तो फिर देखिएगा आगे आपको कि एंड रिजल्ट पे
انہوں نے چیخیں مارنی ہیں, انہوں نے کہنا جی کہ فون آنا شروع ہو گئے, انہوں نے کہنا جی پتہ نہیں زمینی مخلوق اور خلائی مخلوق آ گئی. تمام اب آپ کو ہیلے بہانے نظر آئیں گے. بہرحال ان کی طرف سے پہلا شاٹ کھیل دیا ہے, اب ہماری باری ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حبیب اکرم صاحب, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سر آپ بتائیے گا, یہ صداقت علی عباسی صاحب بھی کانفیڈنٹ ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو میں نے شیئر کی, ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی سے انہوں نے بات کی, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ بڑے باخبر صحافی ہیں آپ, اور تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ اپوزیشن بھی کانفیڈنٹ پر امید ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی فرنٹ فٹ پہ ہے. دیکھیے انوار صاحب, ہمیں اس تحریک عدم اعتماد کو دو پیمانوں پہ پرکھنا ہوگا. پہلا پیمانہ ہے بالکل کتابی اور اخلاقی اور آئینی. جب میں کتابی, اخلاقی اور آئینی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی ٹوٹے گی نہیں, پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ممبر توڑا نہیں جائے گا, اور اتحادیوں پر کام کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے, اور اپوزیشن اور اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے, حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا جا سکتا ہے. یہ تو وہ ہے جو کتابی طریقہ ہے جی, کہ اس میں دستور کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی, اخلاق کی کوئی اخلاقی اصول پامال نہیں ہوگا, کوئی سیاسی اصول پامال نہیں ہوگا. لیکن اگر اپوزیشن سیاسی اصولوں کی پامالی پہ اور دستور کی جو شق ہے ڈیفیکشن کی, اگر اس سے روگردانی کرتے ہوئے خود پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو کسی بھی حوالے سے, خواہ وہ ٹکٹ کا لالچ دے کے, خواہ وہ پیسوں کا لالچ دے کے, خواہ کسی بھی ترغیب یا ترہیب کے ذریعے اپنے پاس لے کے آتی ہے, تو دراصل پھر یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل, ان پولیٹیکل اور ان ایتھیکل حرکت ہوگی. تو ہم یہ دیکھیں کہ اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہے, اور بظاہر ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے برسر عام آ کے, ایم این ایز کی بات کروں, برسر عام آ کر کہا ہو کہ وہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم یا بطور اپنا لیڈر قبول نہیں کرتے. تو جب ایسی صورتحال میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی, تو پھر صداقت عباسی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ان دونوں کا حق ہے کہ یہ لوگوں کو بتا سکے کانفیڈنٹلی کہ آج کی تاریخ تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. لیکن ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے کچھ ایسی چالیں چلی ہیں جن سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ کمزور عناصر ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں. جی, مثلا جب ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے سینٹ کے امیدوار بنے, تو جہاں پر اپوزیشن نے ووٹ چوری کیے, وہاں پر یہ بھی ہمیں دیکھنا یا یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ چوری ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ کسی نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ووٹ پہ مہر لگا دی تھی, لوگ برضا و رغبت گئے تھے. تو لہٰذا اگر تو ہم اس کو بالکل ایک صاف ستھری پالیٹکس میں دیکھیں تو حکومت کانفیڈنٹ ہے, لیکن اگر ہم اس کو دوسرے حوالے سے دیکھیں, ماضی کے تجربات دیکھیں, تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اپوزیشن کی طرف سے, بالخصوص مجھے ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کہتے ہوئے نہایت تکلیف ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک پارٹی توڑ دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک بار ہم نے پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تو پھر یہ رکے گا نہیں, پھر پی ایم ایل این بھی ٹوٹے گی, پیپلز پارٹی بھی ٹوٹے گی, اور سبھی ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. خالد قیوم سر, آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ تو ہم نے جو پرسپیکٹیو ہے وہ رکھا ہے سامنے, اور ظاہر بات ہے حکومت اس لیے حکومت پہ کہ ان کے پاس نمبرز ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ لاہور میں موجود ہے, جو پنجاب کا سیاسی محاذ نیا کھلا ہے, علیم خان صاحب نے شمولیت اختیار کی ہے جہانگیر ترین گروپ میں, اور آج جو پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک پری کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو ایک آسپیکٹ ہے, اس کو کتنا کروشلی آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی فارچونز کے حوالے سے, کیونکہ غیر مشروط تو انہوں نے ابھی پی ٹی آئی سے نکلے نہیں ہیں, لیکن ایک شرط لگا دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, انہیں کام جاری کرنے کی ہدایت بھی پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے. تو یہ ایک ان کا ہو سکتا ہے ونریبل پوائنٹ پی ٹی آئی کا, اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا. دیکھیے کہ تحریک عدم اعتماد تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے پیش ہوئی ہے, لیکن ہمیں
جو سیاسی ماحول ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو واقعات ہوئے لاہور میں، جو ترین گروپ کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شریک ہوئے، تو اس سے جو ہے ایک پنجاب کے اندر جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجاب کے اندر جو تبدیلی کا معاملہ ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور کچھ ہمارے دوست تجزیہ کار جو ہیں وہ اس کا موازنہ جو ہے وہ 90s میں جب غلام حیدر وائن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس سے موازنہ بھی کرتے ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ میاں منظور وٹو کے ساتھ اٹھ کر جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی۔ وہ تحریک اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں پر سپیکرز جو پنجاب اسمبلی کے تھے وہ تحریک میں عدم اعتماد میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تھے، تو اس لیے جو ہے وہاں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو گئی۔ تو اس وقت اگر آپ پنجاب اسمبلی کا کمپوزیشن دیکھیں اور صورتحال دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن کے اور پی ایم ایل این کے 161 جو ہیں وہ ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، جبکہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ 183 ہیں پی ٹی آئی کے، 10 ہیں کاف لیگ کے، 5 ہیں آزاد جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک رائے حق پارٹی کے ایم پی اے ہیں، اور 4 ایم پی اے جو ہیں وہ نون لیگ چھوڑ کر جو ہیں فارورڈ بلاک میں شامل ہے۔ تو مجموعی طور پر 204 ایم پی اے جو ہیں وہ حکومتی بینچوں پر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سادہ اکثریت جو ہے 186 کی ہے۔ تو اس میں جو ہے اگر ترین گروپ کے جو 20-25 ایم پی اے ہیں 40 کا کہتے ہیں شامل کر لیے جائیں تو پھر بھی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اس وقت تک مجھے تبدیلی نظر نہیں آتی جب تک پنجاب کے سپیکر ہیں جو چودھری پرویز الہی، ان کا اعتماد جو ہے وہ حاصل نہیں کر لیا جاتا۔ لیکن چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ تو اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے بطور اتحادی حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہیں، اس لیے میں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری پرویز الہی کا پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک اثر و رسوخ ہے، ان کا جو ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی اثر و رسوخ ہے، حتیٰ کہ ان کا پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے ایک اثر و رسوخ ان کے ارکان اسمبلی کا موجود ہے۔ اور دیکھیے جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو ان انتخابات میں قائد عوام کے انتخاب سے بھی زیادہ الیکشن میں جتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے اس سے بھی 15 ووٹ جو دوبارہ لوٹ کے چودھری پرویز الہی نے تمام جو بڑی تصویر ہے وہ پنجاب وہ اسمبلی کی ہمارے سامنے حاصل رکھی کیے ہے۔ تھے۔ اور جی صداقت علی ابائی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ صداقت صاحب یہ تو ہم نے تمام چیزیں سامنے رکھی، اور کاغذ پہ تو جو نظر آ رہا ہے وہ تو ظاہر بات ہے جو آپ لوگوں کی برتری ہے وہ ظاہر بات اسمبلی میں بھی موجود ہے، لیکن جو حبیب اکرم صاحب نے مثال دی، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب الیکشن ہوا تو اس وقت بھی آپ لوگ کانفیڈنٹ تھے، اور آپ لوگوں کے جو وزیر خزانہ صاحب تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے حفیظ شیخ صاحب، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایس نے ووٹ دے دیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ تو کہیں زرداری صاحب جو آج یہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ جب صحافیوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 172 سے زیادہ آپ نام بھی آپ لوگ پوچھیں گے، تو اس پہ جو ورک اگر کیا ہے اپوزیشن نے تو اس پہ آپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی، پرویز خٹک صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ آپ لوگوں نے بھی شاید نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ توڑے ہوئے ہیں، تو ساتھ میں حبیب صاحب موریلٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، پارٹیاں توڑنے کے حوالے سے جو اپوزیشن کے دعوے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ میں پی ٹی آئی کی کاؤنٹر سٹریٹجی کیا ہے۔ کیا ابھی جو فارورڈ بلاک کی پنجاب اسمبلی کی بات کر رہے ہیں خالد قیوم صاحب، تو کوئی آپ لوگ بھی اس طرف کام کر رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ایم این ایز پر؟ دیکھیں حبیب صاحب کو ہم سنتے ہیں اور بڑے انہوں نے بیلنس بات کی ہے، چاہے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں یا خلاف بات نہیں کی، لیکن بڑی بیلنس بات ہے جی کہ آپ کے جمہوری یا سیاسی یا اخلاقی جو اصول ہیں ان کی اگر روگردانی نہ ہو تو بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو تمام جو ہمارے ایلائز ہیں اتحادی ہیں انہوں نے اپنا بیان دے دیا۔ اب رہی بات کہ جی کوئی آدمی پی ٹی آئی چھوڑ کے ادھر جاتا ہے، میں ایک ایم این اے ہوں، آپ کے سامنے ہوں جی جی، اور میں کوئی وزیر نہیں ہوں، میرے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی حکومت کی کوئی ایک بھی سہولت نہیں ہے، میں کسی کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوں، میرے پاس کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میری مثال لے لیں کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے گا آگے؟ کوئی مجھے کیریئر نظر نہیں آ رہا، کوئی مجھے فیوچر نظر نہیں آ رہا،
میاں صاحب یہاں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, مریم صاحبہ اور شہباز صاحب کی اتنی لڑائی ہے کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, جبکہ اس طرف پی ٹی آئی کی طرف ایک سٹیبل قسم کی مستحق قسم کی حکومت ہے. صداقت صاحب قطع کلام کے لیے معذرت, لیکن آپ تو نظریاتی پی ٹی آئی ہیں نا سر. صداقت بھائی آپ تو نظریاتی پی ٹی آئی ممبر ہیں نا. کسی غیر نظریاتی, بہت سے لوگ شامل کسی غیر نظریاتی میں ذرا میرا تجزیہ سن لینا. مجھے یہاں پہ فنڈز بھی مل رہے ہیں, مجھے ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, 1.5 سال کی حکومت بھی ہے. میں اگر دوسری طرف جاتا ہوں اور عمران خان جیسا ایک طاقتور لیڈر میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا, میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا, مجھے آپ غدار بھی کہیں گے, مجھ سے پیسوں کا بھی الزام لگائیں گے, تو مجھے کیا حاصل وصول ہوگا؟ یہ جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ آتا ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہم نے ایک دفعہ سستی کی, بہت اوور کانفیڈنس شو کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں, اور میں اس وقت پولنگ ایجنٹ تھا, میں وہ سارا پروسیس دیکھ رہا تھا, اور ہم سب پہ واقعی اس وقت ایک شوق گزرا جب ہمارے سامنے کاؤنٹنگ آئی, بیکاز ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں سے پھر ظاہر ہم نے ایک سبق سیکھا کہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. لہذا آپ تسلی رکھیں, خاطر جمع رکھیں. عمران خان صاحب کو نارملی لوگ پتہ نہیں کیوں سیاسی طور پہ اتنا, جتنے وہ ذہین ہیں اتنا ان کا پبلک پرسیپشن نہیں ہے, میڈیا میں بھی نہیں ہے اور سیاسی سرکل میں بھی نہیں ہے. وہ بہت چیزوں کی کیلکولیشن بھی کرتے ہیں اور بہت اپنا ہوم ورک کرتے ہیں, اور یہ آپ بھول جائیں گے اتنی بڑی جنگ ہے اور ہم اگنور ہو جائیں گے, اور ہمارے لوگ کوئی 2-4 لوگوں کو, کمزور لوگوں کو کوئی خرید لے گا یا کوئی ان کو لالچ دے دے گا یا مرغوب کر لے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس جنگ کو, اس لڑائی کو عمران خان صاحب سے لے کے ہم سب نے بڑا سیریس لیا ہوا ہے. اور آپ یہی مقابلہ ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ میدان میں اتر آئیں تو شاید ہمارا, اگر یہ ہم جیت جاتے ہیں تو اگلا جو 1.5 سال ہے اور اگلا جو الیکشن ہے وہ خاصا آسان ہو جائے گا. اور جس طرح کا عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, وہ مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں, وہ ایک انکاؤنٹر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو میں تو بڑا واضح ہوں کہ میرے والے کیمپ کا لیڈر چکے دلیر بھی ہے اور ورکنگ بھی پوری ہے, اور اگر سیاسی طور پر میں دیکھوں تو زیادہ فائدہ بھی یہاں ہے. لہذا مجھے تو کہیں ذرا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تحریک فلاپ ہوگی, وہ بالکل ایسے ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے حبیب صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ حلقوں میں جب الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں, پبلک سرویز بھی کرتے ہیں, چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں, قاہرہ صاحب کا فون جو ہے وہ ظاہر بات ہے, بلکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, فارمر فیڈرل منسٹر ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. طارق فضل صاحب, صداقت علی عباسی صاحب ہیں, حبیب اکرم صاحب اور خالد قیوم صاحب ہیں. تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی, اب آپ لوگوں نے جمع کرا دی ہے, تو صداقت صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگ ڈیئر کر رہے تھے, اب انہوں نے جمع کرا دی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے پر اعتماد ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اس لیے نہیں جائے گا کہ ان کو سیاسی مستقبل پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے. پی ایم ایل این میں وہ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی سیاسی لڑائی ہے اور پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے, تو کیوں کر کوئی آپ لوگوں کے پاس اس وقت جائے گا جبکہ 1.5 سال کی حکومت رہتی ہے. تو تحریک عدم اعتماد تو آپ لوگوں نے جمع کرا دی ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ ایسی آپ لوگوں کو شکست دے گی کہ 2028 تک نہیں اٹھ پائیں گے, تو یہ کس بل بوتے پہ آپ نے جمع کرائی ہے؟ ہوم ورک تو پورا کیا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سب سے پہلے تو چند باتیں ذہن میں بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی لیڈرشپ کے خلاف, پرائم منسٹر ہو یا کسی بھی منصب پہ, چیئرمین ہیں, ہمارے اسپیکر ہیں, وزراء اعلیٰ ہیں, کسی کے خلاف دیکھو تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو یہ کوئی ذاتی عداوت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک اپوزیشن کے پاس ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہوتا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہی اپوزیشن نے کیا, ایک پارلیمانی طریقہ انہوں نے استعمال کیا, اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ عوام موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے سخت پریشان ہے. اچھا. اور ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے, مہنگائی کے ہاتھوں, بد انتظامی کے ہاتھوں, افراتفری, بیڈ گورننس, اور اب اللہ معاف کرے ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی بہت, میں تو نہیں کہوں گا لیکن آنا شروع ہو گیا ہے. بدترین معاشی پالیسیاں, اس کے اوپر ایک ہی رٹ کہ میں نہ مانوں, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ملک میں کرپشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, لیکن آپ اپوزیشن کو
جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر اندر کری جا رہے ہیں. بہرحال میں کوئی ذاتی گلہ نہیں کروں گا اپوزیشن کی طرف سے, لیکن یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے. نمبرز ڈاکٹر صاحب, لیکن اس کے نمبرز چاہیے نا. سر میری بات سنیں نا, اسی طرف آ رہا ہوں. جی اس میں مختلف دعوے ہیں. اپوزیشن کا یہ دعویٰ اور وہ حقیقت کی بنیاد پہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے. اچھا, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہوں گے. تو اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ محاورہ اردو کا بہت مناسب ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. جس دن میدان لگے گا اس دن پتہ لگ جائے گا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہوئی تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, نہیں ہوئی تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی آپ یہ کہیں کہ کام جاری رکھیں گے اسی لیکن طرح. نہیں, کام نہیں جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر ناکام ہوئی تو پھر آپ لوگ تیار ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کیا ہوگا. میلسی کے جلسے میں کہہ رہے تھے, یاد ہے نا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ لیکن یہ کوئی وزیر اعظم کی زبان تو نہیں ہے. نہیں کہا ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کو کانسیکوینسز بھی بیئر کرنے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرائم منسٹر کی زبان نہیں ہے. یہ تو مجھے ایم کیو ایم سابقہ ایم کیو ایم کے کسی سیکٹر کمانڈر کی زبان لگ رہی ہے. اس سے اوپر کا کوئی شخص اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ کیا کر لیں گے اپوزیشن کا. اپوزیشن نے بدترین سیاسی انتقام پچھلے 3.5 سال میں برداشت کیا. اچھا, اپوزیشن پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے, عدالتوں سے ضمانتیں ملی, اپوزیشن کو چور ڈاکو کہا گیا, چور ڈاکوؤں کو ساتھ بٹھایا گیا, جو کرپشن ان کے اپنے دور میں ہوئی اس کو پوچھ کوئی نہیں رہا, اس کے خلاف نیب کارروائی نہیں کر رہا. اچھا, اپوزیشن کی گاڑیوں سے انہوں نے 400 ہیروئن برآمد کی, اس پہ اپوزیشن بری ہوئی. اور اتنا بدترین انہوں نے آپ یہ کہیں کہ احتسابی عمل آپ دیکھیں. اچھا, یہ تو میں دونوں کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ ان کے یہ ادارے جنہیں یہ احتساب کے ادارے کہتے ہیں, اس پہ پاکستان آرمی کے سابق بریگیڈیئر اسد منیر جھوٹا مقدمہ بنا. بریگیڈیئر ذہنی طور پہ اتنے کرب میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کی. ٹھیک, ان کی خودکشی کے بعد انہیں بے گناہ قرار دے دیا. جی وہ آیا تھا سامنے. ڈاکٹر صاحب احتساب کے ادارے ہیں, وہ تو آپ نے بتا دیے تھے صاحب. ایک اور سوال جو حبیب اکرم صاحب نے اٹھایا تھا, میں چاہوں گا پھر ان کا جواب بھی آپ سنیں کہ حبیب صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو انہوں نے کہا یہ ایک غیر جمہوری عمل آپ لوگ اپنائیں گے کہ پی ٹی آئی کی جماعت کے ارکان کو توڑ کے اپنے ساتھ ملائیں گے. یہ اپوزیشن جو ہے اگر پارٹی توڑنے کے عمل کی ابتدا کرے گی تو پھر آپ کی جماعت یعنی نون لیگ میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور پیپلز پارٹی میں بھی ہوگی. تو حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ یہ تھا یہ ان ڈیموکریٹک طریقہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس ون کرنے کا. طارق فضل صاحب. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی غیر پوری یا غیر آئینی طریقہ اپنانے نہیں جا رہے. جی, این جمہوری اور پارلیمانی طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے. نہیں, بندے جب پی ٹی آئی کے توڑیں گے تو کسی وجہ سے آپ کے پاس آئیں گے نا سر. اگر گورنمنٹ کے بندے اپنے منتخب کردہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ آئندہ الیکشن ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ نہ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہم لڑ کے کامیاب ہوں گے, اور انہیں حکومتی جو پالیسیز ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. شاہ صاحب اگر ان کے حکومتی نمائندے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو تقریریں کر کے عوام سے ووٹ لیے تھے وہ تقریریں صرف تقریریں تھیں اور ان میں سے 10% بھی باتوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا, الٹا ملک مسائل کی دلدل میں چلا گیا, عام آدمی کی زندگی کرب کا شکار ہو گئی, تو ان کے اپنے لوگ اگر اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر ضمیر کیا عدم اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بولی لگانا کیا اور اپوزیشن کا خریدنا کیا. اچھا طارق بھائی, نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, نہیں چاہتے کہ وہ پی ٹی آئی اس کا میں چاہوں گا کہ اس کا ٹھیک ہے آپ نے ضمیر کی آواز کہی ہے. طارق فضل صاحب آپ نے ضمیر کی آواز کی, میں چاہوں گا حبیب صاحب آپ نے آرگومنٹ سنا ہے. طارق صاحب میرے ساتھ ذرا رہیے گا کائنڈلی, اور میں چاہوں گا کہ صداقت عباسی صاحب کا بھی نقطہ سنیں گا کیونکہ آپ نے احتسابی عمل پہ بہت سے سوالات اٹھائے. حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے اور بعد ازاں بقول طارق فضل صاحب کے کہ 2023 کا الیکشن یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس پہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا خواہاں نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے اس جسٹیفیکیشن کو بائی کرتے ہیں جو طارق فضل صاحب دے رہے ہیں؟ صاحب طارق فضل چودھری صاحب بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن میں قرض کروں میں شاید ان سے عمر میں بھی کچھ بڑا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, اور یہ 1988 میں جب ضمیر کی آوازوں پہ لبیک کہا جا رہا تھا تو ہم اگرچہ چھوٹے ہوا کرتے تھے, لیکن ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت پی کا مطلب خود پاکستان مسلم لیگ اس وقت آئی جے آئی ہوا کرتی تھی, یعنی آئی جے آئی کا حصہ تھی. تو یہاں پر پی کو لطیفہ تن کہا جاتا تھا پجیرو پاکٹیل پلاٹ,
پاکٹیل اس زمانے میں ایک موبائل فون کمپنی ہوا کرتی تھی اور موبائل فون بہت قیمتی ہوا کرتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب اس وقت پجارو پاکٹیل پلاٹ کے عوض میں نے ضمیر کی آوازوں پہ لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے دیکھا ہے. پھر میں نے یہ لبیک کہتے ہوئے ضمیر کی آوازوں پہ اس وقت ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے ASI, انسپیکٹر, پٹواری, نائب تحصیلدار اور ان گنت ٹیچرز کی بھرتی بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اس صورت میں ضمیر کی آواز تھوڑی دیر کے لیے دب جاتی تھی جب تک کہ اگلا کام نہیں پڑتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ضمیر کی آوازوں پہ لبیک کہتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں دیکھا ہے. 2002 میں جب الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی اور اس وقت بھی لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ ملک کے استحکام کے نام پہ, قومی مفاد کے نام پہ لبیک کہا. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے کی ہسٹری ہے. دیکھیے, اگر تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز, طارق صاحب ہمارے بڑے ہیں, ہمارے کابرین میں شامل ہیں, اگر تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک دوسرے کو توڑنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی اس شک کا مذاق اڑانا ہے جس کو مل کے, جس کو آپ کو یاد ہے یہ شک کیوں ڈالی گئی تھی, شک اور کس کس نے ڈالی تھی, میں محض سننے والوں کے لیے ایک محض جسے کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب, ان دونوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی پالیٹکس کو یہ ضمیر کی آواز میں لبیک کہنے کی غلاظت سے پاک کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر ضمیر کی ایسی آوازوں کا, یعنی میں معاف کیجیے گا میں طنز یہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں, ضمیر کی ایسی آوازوں کا علاج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں یہ شک ڈالی گئی تھی کہ کوئی فلور کراس نہیں کر سکے گا. اور اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیروکار, نواز شریف کے پیروکار اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قائدین کی آئین میں داخل کردہ اس شک کو اپنی سیاست تلے روند ڈالیں تو بسم اللہ, ضرور روند دیں, کیونکہ یہ اخلاق کا یہ معیار آپ ہی نے تو سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو نکتہ آ گیا. طارق صاحب اس کا مجھے معلوم ہے آپ جواب دیں گے, آپ خود توڑیے. ٹھیک ہے سر, اس کا طارق صاحب آپ ضرور جواب دیں گے, لیکن میں چاہوں گا صداقت ابھائی صاحب, احتساب کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات طارق فضل صاحب نے لگائے, ان کے اس سے زیادہ آپ لوگ ہمارا کیا کریں گے؟ آپ لوگوں نے ہر طرح کے مقدمات, انتقامی کارروائی, بریگیڈیئر اسد منیر مرحوم کی اگزامپل بھی دی. تو صداقت صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ PMLN یا آپ کی پارٹی سے لوگ بیزار ہیں, وہ ہمارے پاس ضمیر کی آواز پر آ رہے ہیں, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے. وہ تو خیر آپ نے بھی کہا تھا, انہوں نے اس بات کو, چیلنج کو دہرایا ہے. ابھائی صاحب, خالد صاحب, اچھا جی, آپ دونوں مجھے جرنلسٹ ہیں, ہوپ یو ول بیئر می آؤٹ کہ ڈاکٹر طارق صاحب نے جو مثال دی ہے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی, اور ان کو ہمارے نیب اور ہمارے دور سے ان کو ریلیٹ کر کے تو کو پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی, تو ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ وہ نیب تھا جو آپ نے جس کا چیئرمین لگایا تھا, یہ وہ نیب تھا جس وقت آپ کی حکومت تھی اور اس وقت یہ اسد منیر صاحب اریسٹ ہوئے تھے. ہاں, فیصلہ ان کا اب آیا ہے, پتہ نہیں آپ نے ان کو ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال دیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت مسئلہ ہے پیپلز پارٹی پہ مقدمات بننے کا اور پیپلز پارٹی کو آپ پہ مقدمات بننے کا. ذرا خالی اپنے پچھلے 2-2.5 مہینے پہلے دونوں اپنی تقریریں ایک دوسرے کو سنوا دیں تو آپ کو ہم سچے لگیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا احتساب کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, ہم آپ سے پیسے نہیں نکلوا سکے. مجھے بتا دیں اگر یہ احتساب جھوٹا ہے تو جو حبیب اکرم صاحب ایک نیوٹرل آدمی ہے, یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کا ملک سے بھاگنا بنتا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا ملک سے بھاگنا بنتا ہے, عدالتوں کو وہ جواب دہ نہیں ہے بنتا ہے. تو مجھے بتائیں, چھوڑ دیں PTI اور نون لیگ کو, آپ مجھے بتائیں میرے ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, عدالتوں سے وہ مفرور ہے, مجھے بتا دیں اس کے بچے پاکستانی عدالتوں کو جواب دینی ہے, اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیسے پاکستان سے گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ کافی ہے ڈاکٹر صاحب اس بات کے کہنے کے لیے کہ جتنا مرضی آپ ہیلے بہانے کریں, آپ لوگوں کی قیادت نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے اندھا دھند لوٹا ہے. اندھا دھند لوٹا ہے طارق صاحب. فلان جگہ پہ ضمانت ہو جائے گی, فلان جگہ پہ کیس نہیں آیا, یہ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی پاکستان کا ایک عام آدمی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب آپ پہ ایسے ہی جھوٹے مقدمے بن گئے ہیں. میاں صاحب معصوم آدمی ہیں, شہباز صاحب کے جو چپراسی کے اکاؤنٹ میں 4.25 ارب ہے وہ ویسے کہیں سے آ گیا ہے, اور سلمان شہباز جو کاروبار سنبھالتے ہیں جواب لے لیتے طارق صاحب سے, بھاگے میں. تو یہ باتیں ماننے والی نہیں ہیں. اگر آپ اتنے سچے ہیں, اتنے جمہوری ہیں, تو سینہ حاضر کریں. ملک میں عدلیہ آزاد ہے, آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. عدلیہ کی آپ ضمانتوں کی مثالیں تو دیتے ہیں, لیکن ان عدلیہ سے آپ بھاگے ہوئے ہیں.
آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہے، اس کا جواب کبھی دیتے- بیماری کا بہانا چلے میاں صاحب تو بیمار ہیں، میں مان لیتا ہوں، مجھے بتائیں اسحاق ڈار کو کون سی بیماری ہے؟ طارق صاحب مجھے جواب بتائیں علی دیجیے گا عمران سر۔ کو کون سی بیماری ہے؟ مجھے بتائیں حسین کو کون سی؟ ابائی صاحب آپ کا نقطہ آ گیا سر، تو یہ نہ نقطہ آ کرے، گیا۔ آپ احتساب کا عمل کمزور ہے لیکن آپ نے جی بھر کے لوٹا ہے۔ ابائی صاحب آپ جواب سن لیجیے گا۔ جی طارق صاحب کر رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی حکومتی ترجمان، ایک نہیں سب کی بات کر رہا ہوں، جن کی گفتگو اگر آپ سنیں تو اس سے پہلے بھی سوائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کو چور ڈاکو ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یار ہم آئے ہیں، ہم نے ووٹ لیے ہیں، کچھ ہمیں دلائے گئے ہیں، کچھ ہمیں بٹھایا گیا ہے، کچھ تو ہم کریں۔ کوئی بات ان کے پاس نہیں جب ہوتی تو سوائے گالیاں دینے کے اور اس طرح کی باتیں کرنے کے جو تمام ترجمان کرتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سر آج ویسے بھی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی اب تو واپسی کی مجھے- بات کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا طارق صاحب؟ اب تو مجھے چونکہ ذہنی طور پہ اب نارمل نہیں رہے یہ سارے، اس لیے میں یہ تو آپ بات بہت کو مائنڈ بڑا نہیں کرتا۔ بات کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ نارمل لگ رہے، خوش حشاش پشاش لگ رہے ہیں عباسی صاحب تو۔ میں باقی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میرا بھائی ہے، اچھا میں تمام حکومتی ترجمانوں کو کہہ رہا ہوں یہ بھی کہ ترجمان ہے نا۔ نارمل نہیں رہے۔ اچھا۔ اس لیے ان کی بات کو میں مائنڈ جو مرضی کہیں، ان کا رائٹ ہے، میں ان کی ذہنی کو سمجھتا ہوں، اور یہ ساری باتیں دہرائیں گے۔ فلاں یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ ہم چور نہیں، ہم ڈاکو ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ڈاکو ہمارے صفوں کے اندر بیٹھے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جنہیں ہم سب سے بڑا چور ڈاکو کہتے تھے انہیں ہم نے کیا بنایا ہوا ہے اور ہم نے کیا انہیں رتبے اور منزلیں عطا دی ہیں، یہ نہیں بتا ان کے گھروں میں جا کے ان کے پاؤں کیسے پڑ رہے ہیں، ان کی منتیں کیسے کر رہے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ اسحاق ڈار، نواز شریف، شہباز شریف، 3.5 سال ہو گئے ہیں میری جان، اسحاق ڈار، نواز شریف، شہباز شریف، اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس ہے کیا؟ کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دیں جس میں یہ ساری مغلظات جیسے کہتے ہیں اس کے بغیر انہوں نے کوئی پروگرام کیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلیں یہ تو آپ پوچھتے گے، یہ تو پوچھتے کہ ابھی یہ جو حبیب اکرم صاحب نے ضمیر کی آواز کی بہت سی ماضی کی مثالیں دی ہیں آپ کو۔ حبیب صاحب بھائی ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن وہ ہی از کمپیئرنگ اورنجز ود ایپل۔ اچھا یو کین کمپیئر ایپل ود ایپل، اورنج ود اورنج۔ اب انہوں نے پیٹریوٹ کی بات کی، جیسے ہی جناب مشرف کی حکومت بنتی ہے، پیٹریوٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی جماعت سے غداری کر کے حکومتی جماعت میں شامل ہوتا ہے، بہت غلط کرتا ہے۔ میں اسے غلط کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہوں گا۔ پی ٹی آئی کے جن میں مختصر کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے جن ممبران کی آج میں بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے، وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے۔ لیکن سر تحریک عدم اعتماد تو اسی بلے کے نشان پہ جیتنے والے اگر آپ کے ساتھ جائیں گے نا طارق صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، پبلک کے پاس نہیں جا سکتے سر تو مجھے حبیب صاحب بتائیں کہ ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ سر وہ پبلک کے پاس جانے طارق صاحب جی وہ تحریک انصاف کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ان کی چوائس ہے۔ الیکشن میں ووٹوں کی بجائے جوتے پڑیں گے، وہ کیا کریں مجھے بتائیں۔ موجودہ اسمبلی میں کی آواز اس کا سادہ طریقہ ہے بھائی، جی اپنی نشست سے استعفیٰ دیں، ہاں میدان میں چلے۔ حبیب صاحب کہہ رہے سادہ طریقے ہے، وہ استعفیٰ دے دیں نا میں سر۔ کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی کسی ممبر نے ابھی کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اوکے میں تو سادہ بات آپ کو بتائی ہے کہ وہ لوگ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کی ٹھیک ہے، جو جھوٹے وعدے تھے، بلند و باند دعوے تھے اور بڑ بولیاں تھیں، اس سے آزما کے تنگ آ چکے ہیں۔ اوکے اس کا پبلک کو فیس نہیں کر سکتے تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، وہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے فیس کرتے ہیں صداقت ابائی صاحب؟ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس پلیٹ فارم سے نہیں کرنا چاہتے، اوکے تو وہ اپنا راستہ بنائیں گے، وہ راستہ بنائیں گے، لیکن وہ راستہ بنائیں، جمہوری راستہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت تو طارق صاحب ایز وی سپیک وہ تو بلے کے نشان پہ بار کے چھوٹا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد آئیں گے تو خالد قیوم صاحب کے پاس جاؤں گا۔ خالد قیوم صاحب سے معذرت، ان کے پاس دیر سے ہمارے ان کا تجزیہ لیں گے۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقت دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس مٹی سے وفا کا عہد کیے، قوم کی ترقی کی جستجو میں ہم گامزن، جفا کشوں کی کاوشیں رنگ نائی، یہ ہے ہماری مسلسل لگن، ربط ملت یوں ہی قائم رہے، چھوتے رہیں ہم سرفرازیوں کے گگن، بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن، یہ ہے FFC کا عزم۔
वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने खालिद क्यूम साहब, खालिद साहब माजरत आपके पास देर से आ रहे हैं, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? ये बयानिया है हुकूमत और अपोजिशन का, इस बयानिए के साथ ये एक दूसरे से इस वक्त सियासी तौर पे नबर्द आजमा है। और तारिक साहब की नुक्ता आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के MNAs पीटीआई के निशान पे नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते, उनका क्या वे आउट है और वोट नहीं कर देना चाहते, और अगले इलेक्शन में या जब भी इलेक्शंस होते हैं उसमें वो पीटीआई के टिकट होल्डर नहीं बनना चाहते तो उनके लिए अपने लिए रास्ता निकालेंगे। ये जस्टिफिकेशन आप इसको किस तरह देखते हैं, इस जस्टिफिकेशन को? देखिए मुझे आज जो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों की तरफ से पेश की गई है, मुझे तो इस तहरीक की कामयाबी के लिए सारा जो इन्हिसार है वो तो फ्लोर क्रॉसिंग पर जो है वो लग रहा है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी इत्तेहादी जमात जो है उसको अब तक तोड़ने में और साथ मिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। और उनका सारे का सारा जो फोकस है और जोर है वो हुकूमती जो पीटीआई के अरकान हैं उनको तोड़ने पर जो है वो मुनहसर है। और इसके लिए जो है उनको आइंदा इलेक्शन में पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले इंतखाबात के लिए टिकट की पेशकश की जा रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की तरफ से पेशकश की जा रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है अब वो JUI जो है उसकी तरफ से पेशकश की जा रही है। तो अगर आप देखें कि माजी में भी देखें कि ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये पहले भी फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग का जो है अब वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होती रही है। और इसका आगाज जो था अब वो हमने देखा, जैसे बीब अकरम साहब फरमा रहे थे कि वो 89 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई तो उसमें नून जो उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था उसने जो है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के 3 जो MNAs थे, जिनमें मखदूम अहमद आलम मनवर, खुर्शीद आलम चीमा और एक राय रशीद भट्टी ननकाना से, इन तीनों को जो है वो तोड़ा और फ्लोर क्रॉसिंग इन तीनों अरकान असेंबली ने की। बल्कि एक MNA तो आखिरी रोज खुर्शीद आलम चीमा जो है वो उधर से उठकर दोबारा अपनी पार्टी के साथ बैठ के, इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी ने भी बराबर का काम किया कि जो IGI के जो बाद अरकान थे पाकपतन से मियाँ गुलाम अहमद मानिका, उनको तोड़ा। और इस तरह जो है दोनों जमातों ने जो है अरकान असेंबली को जो छांगा मांगा सियासत जिसको हम कहते हैं उसका आगाज जिस तरह हुआ, तो दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान जो है फिर स्वात जब शेरपाओ की हुकूमत थी वहां पर KP के अंदर वहां रखा। तो मैं समझता हूं कि इसका जो शिकार हुई उसके बाद नून लीग ने इसकी बुनियाद जो रखी 89 के इलेक्शन में, 89 के अदम एतमाद की तहरीक में, फिर 93 में हमने देखा कि पूरी की पूरी जो पार्लियामानी पार्टी है पंजाब के अंदर वो फ्लोर क्रॉसिंग करके उठकर जो है दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। तो इसके रद्द अमल में नून लीग ये तरमीम जो है आइन में लेकर आई फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टियों ने तय किया और 18वीं तरमीम जो है उसका जो है इसको हिस्सा बनाया गया। और अब ये दोनों जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं इन पर ये सवाल जरूर उठाया जाएगा कि देखिए कि आप तो हाई मॉरल ग्राउंड की सियासत की बात करते थे और आपकी क़यादत ने ये फैसले किए थे, तो अब आप इससे विथड्रॉ क्यों कर रहे हैं, इसकी नफी क्यों कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि इस तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो 15-20 दिन जो सियासत होगी तो फिर इस तरह के सवालात जो हैं वो अपोजिशन की क़यादत पर जरूर उठेंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से जो अब तक जो कहा जा रहा है वो यही है कि वो अपनी हाई मॉरल ग्राउंड की जो सियासत है उसको कायम रखेंगे और अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटे। चलिए, ये आपने फेयरली तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ नहीं है, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता हो। लेकिन मैं चाहूँगा हबीब साहब आपसे एक सवाल और फिर सदाकत साहब आपके पास आऊँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा, जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, अपोजिशन के पीछे मैं वो एंगल भी लाना चाह रहा हूं जो उन्होंने मेलसी में भी जिसका हवाला दिया था, और पीटीआई का एक नैरेटिव ये भी है कि अपोजिशन के पीछे एक गैर मुल्की नहीं बल्कि बहुत से बैरूनी हाथ हैं।
تو سر اس کا آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟ یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے بھی بین السطور بھی گفتگو کی، اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی کل ٹویٹ کیا، آج پرائم منسٹر صاحب کی جب صحافیوں سے گفتگو تو انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فورن اینگل بھی اس پہ شامل ہے، یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے؟ دیکھیے، میں اس تحریک کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے یہ تحریک مکمل طور پر انڈیجنس نظر نہیں آتی۔ اچھا، میں پاکستانی سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک، اس کی جو پرداخت ہے یا پرورش ہے، وہ مکمل طور پر ہمارے مقامی ریسورسز کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے، اور میری یہ بدگمانی آپ اس کو کہہ لیں، اور کسی حد تک میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس تحریک کے اندر کچھ ایسے مقاصد ہیں جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر نہیں، بلکہ ان کے ڈانڈے اور سرے پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہیں۔ میں اس زیادہ ڈیٹیل میں اس کے نہیں جانا چاہتا، میرا خیال ہے کہ یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس پہ حکومت کے لوگوں کو ہی پوری رسپانسبلٹی سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے کہ پاکستانی کے طور پہ، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر ہماری جو پالیٹکس ہے اس کے کچھ سرے وہ ہمیں لندن سے ہلتے ہوئے دکھائی دیں، خواہ وہ وہاں پر ہلانے والے پاکستانی ہی ہوں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہمارے ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے وہ جلا وطنی پہ مجبور ہیں، ہمارے ملک کی 2 بار وزیر اعظم رہنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے جلا وطنی قبول کی۔ اب جہانگیر خان ترین وہاں بیٹھ کے لندن میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، علیم خان لندن جا رہے ہیں پاکستانی سیاست کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ کیا ہمیں یہ پاکستانی سیاست کا زوال قابل قبول ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت میں بیٹھ کے، پاکستان کے کسی شہر یا دیہات میں بیٹھ کے جو باتیں ہونی چاہیے تھی وہ دنیا کے کسی دوسرے دارالحکومت میں بیٹھ کے ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ان سب کے لیے پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل لاٹ کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مولانا تشریف لے گئے لندن تو لوگوں نے ان سے پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی سیاست کراچی کے ساحلوں پر چھوڑ آیا ہوں۔ اوکے، میں ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، صوبائی وزیر ہیں سندھ کے۔ ناصر شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آپ لوگ اسلام آباد پہنچ آئے ہیں، اب بتائیے گا 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی، اب اگلا لائحہ کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد تو آپ لوگوں نے جمع کرا دی، ہماری گفتگو جاری۔ حبیب اکرم صاحب کو آپ سن رہے تھے، صداقت عباسی صاحب بھی ہیں، اس سے قبل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود تھے، خالد قیوم صاحب بھی۔ اب کیا لائحہ ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ نمبر گیم پورا ہے؟ جمہوری حملے کی بات کر رہے تھے بلاول صاحب، جب سے کراچی سے چلے تھے تو ڈیڈ لائن تو پوری ہوگی۔ صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں ہم تیار ہیں آپ لوگوں کو اور عبرتناک شکست دیں گے، اگر تحریک اعتماد اب لے آئے ہیں تو 15 دن میں پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ایک تاریخی مارچ اور بہت ہی شاندار مارچ، اچھا لانگ مارچ جو چیئرمین صاحب کا تھا، جو ہزاروں کی تعداد میں قائد اعظم کے مزار سے نکلا، اور آج جب یہاں پہ پہنچا ہے تو لاکھوں لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کی میڈیا بھی دکھا رہی ہوگی کہ کتنا بڑا لوگوں کا سمندر ہے۔ اچھا، اور ہر جگہ پہ 2 ہی نعرے سننے کو ملے جب سے کراچی سے نکلے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، کہ ویلکم ویلکم بلاول ویلکم اور گو عمران کو۔ تو عمران صاحب، خان صاحب تو کہتے تھے کہ 50 لوگ بھی کہیں پہ کہہ دیں تو میں اتر جاؤں گا، تو یہ جو اتنے لوگوں نے ہر جگہ سے کہہ رہے ہیں تو اب تو ان کو خود ہی اتر جانا چاہیے۔ نہیں تو آپ ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں کیا؟ جو سیاسی حملے کی بات کی، جی، سیاسی حملے کی بات کی، آئینی حملے کی بات کی، وہ شروع سے ہی میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی بات کر رہا ہے نا، عدم اعتماد والی، آئینی طریقے سے اس حکومت کو اتاریں گے۔ پہلے اس پہ دیگر اپوزیشن کی پارٹیز کو تھا کہ جی استعفے دے دیں، کوئی اور آپشنز دیکھیں، لیکن بعد میں الحمدللہ وہ سب بھی اسی بات پہ آئے، اور آج وہ ہو بھی گئی، ووٹ کا جو موو بھی ہو گیا۔ اور اب یہ جو ہمارے دوست جس طرح کی بات کر رہے ہیں تو دن زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جس طرح کی ایک دم سے سچویشن چینج ہو رہی ہے، دیگر بہت سارے کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ پھر آج خیر سے انہوں نے سینٹ کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہے کہ جی ہم حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں بھی لوگ ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کے اپنے لوگ۔ تو نہیں تو ایک پولیٹیکل جو بات ہوتی ہے
آپ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. کم ہو زیادہ ہو، یہ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں جی اور ان کے بہت سے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، تو یہ سینٹ کے انتخابات سے کیوں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ ان اچھا. کو پتہ ہے کہ اگر کل سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے 25 سے 30 لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں. آپ فیصل واڈا صاحب کی سیٹ پہ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا شاہ صاحب؟ میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہوں نا. سینٹ الیکشن تو کل ہے نا، ٹھیک ہے. ایک اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھاگ گئے وہاں سے اسی وجہ سے کہ وہاں بھی ان کے لوگ، اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے، اور اسی طرح ان کے جو لوگ ہیں، ان کے الائز ہیں، ان کے دیگر لوگ ہیں، وہ ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں جو حال پاکستان کا ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں ہوا ہے وہ تو پچھلے 71 سال میں نہیں ہوا. جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں چیزوں کی، بجلی کے بل بڑھے ہیں، یہ قرضے چیختے رہتے ہیں جی قرضے، وہ مر گئے قرضے. وہ بھائی 72 سال میں قرضے تھے 25,000 ارب، خیر سے ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں ہو گئے 46,000 ارب. یہ نااہل ترین حکومت ہے. تو پھر صداقت صاحب یہ تو آپ کو بیانیہ سن لیا آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب کا، سینٹ الیکشن سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. طارق فضل صاحب بھی یہ کہتے تھے، تو یہ بیانیہ یہ ہے کہ آپ لوگ پرفارم نہیں کر پائے، ڈیلیور نہیں کر پائے. صداقت صاحب دیکھیں میں اتنی دیر سے بات باری آئی ہے کہ بہت ساری باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو بار بار جو حبیب اکرم صاحب نے بات کی وہ زیادہ ریلیونٹ ہے کہ اس میں بیرون ملک کے اشارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے معلومات کر رہے ہیں کہ حکومت خارجہ پالیسی میں ناکام ہو گئی ہے. تو اس کا بڑا واضح اشارہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی ایک گروپ کا دم چھلا نہیں بنے گا. پاکستان اپنے لیے تمام راستے کھولے گا اور تمام جو پاور سینٹرز ہیں ان سے اپنی ایک بیس پہ تعلقات قائم کرے گا اور کسی ایک گروپ کی ہدایت پہ یا اس کی انسٹرکشن پہ کام نہیں کرے گا. ایک آزاد اور خود مختار پالیسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس پالیسی کا ایک ظاہر ہے شارٹ رن میں اس کا ایک ایڈورس ایفیکٹ بھی ہے اور یہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ اپوزیشن کی جو کانفیڈنس ہے دیکھیں تو پوری 3.5 سالہ تاریخ میں ایک دن ان کا تھا جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کا الیکشن لڑا تھا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے لگائے تھے، اور اگر پیسے نہ لگائے ہوتے تو اس کے 2 دن بعد وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ اپنی اکثریت شو کر دی تھی. تو یہ ان کا کوئی اخلاقی اور جمہوری بات نہیں ہے. ان کی جمہوری بات یہ ہے کہ جی ایک زرداری سب پہ باری. وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا زرداری صاحب کا میکینزم کیا ہے. مجھے ناصر شاہ صاحب کا احترام ہے اور میں ان کے احترام میں وہ بات نہیں کر رہا، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ان کا ایک ہی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو پیسوں سے خریدیں گے اور یہ بات، اور اس کے لیے بالکل جے یو آئی نے تو تحریک جمع کرا دی ہے سینٹ میں کہ جی عمران خان صاحب نے کیوں کوئی یورپین ملکوں کی توہین کر دیا. یورپین یونین والے وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو کانفلکٹ ہے یوکرین کا اور رشیا کا اس میں کوئی رول پلے کریں، کوئی مسالت کا. اور ہماری جے یو آئی جو ہمیں کبھی مغرب کا پتہ نہیں پیروکار کہتی تھی، آج ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ پاکستان اپنے مغرب سے شاید ان کے مطابق تعلقات خراب کر رہا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے وہ اشارے ہیں جو ان کو میرا خیال ہے پاکستانی عوام میں مزید ایکسپوز کریں گے. رہی بات گراؤنڈ کی تو شاہ صاحب بالکل آپ کا یہ حق ہے اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ آپ لوگوں کو سبق سکھانا. تو انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. یہ جو بات آپ نے کی کہ ہم ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے، مجھے بتا دیں کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے 15 سال سے، کیا سندھ میں مہنگائی نہیں آئی؟ کیا ٹماٹر آپ کا اپنا نہیں ہے؟ کیا سبزیاں آپ کی اپنی نہیں ہیں؟ کیا دودھ دہی آپ کا اپنا نہیں ہے؟ کیا آپ تو ہم سے بہت بہتر تھے تو آپ کے تو قیمتیں ہم سے کم ہونی چاہیے تھی. اس کا وہ کیا وجہ ہے؟ صداقت صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا یہ ناصر شاہ صاحب جو بیرونی بات ہے اس پہ عوامل پہ ذرا جواب دیتے ہیں. ناصر شاہ صاحب یہ بات حبیب اکرم صاحب نے بھی کی اور صداقت صاحب بھی کر رہے سر کہ انٹرنیشنلی بھی آپ لوگوں کو سپورٹ حاصل ہے، اس کا سر جواب دیجئے گا. ناصر شاہ صاحب دیکھیں مجھے بڑی عجیب حیرت ہے. میں صداقت بھی میرے لیے انتہائی محترم ہے ذاتی طور پر، اور حبیب اکرم صاحب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، میرے لیے انتہائی محترم ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ مولانا مودودی صاحب کا بھی بات کر رہے تھے. جی مجھے بتائیں پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ایک بیرونی دورہ بتائیں جس میں ان کے الفاظ کچھ بہتر ہوئے ہوں
پاکستانی سیاست کے لیے. ہر جگہ جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جی پاکستان میں یہ ہوتا ہے, پاکستان میں وہ ہوتا ہے. وہ جا رہے ہیں لوگوں کو انویسٹمنٹ کی دعوت دینے, اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے, پر الٹا یہاں کی تصویر کشی غلط کرتے تھے. تو جب پرائم منسٹر یہ کر رہے ہیں تو اپوزیشن کا کیا وہ ہے؟ اچھا, مطلب کوئی میں ایسی جانوں وقت میرے ختم ہو جا رہا ہے, کوئی آپ لوگ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے ہمیشہ رکھا شاہ صاحب, یہ انڈیجنس موومنٹ ہے بس آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس پہ کوئی شامل نہیں ہے. جی دوسری بات یہ ہے سر وقت ختم ہو گیا شاہ صاحب, پھر آپ سے تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے. میرا بالکل رننگ آؤٹ آف ٹائم, آپ سے ہم تفصیلاً پھر گفتگو کریں گے. اب تو آپ اسلام آباد آ گئے ہیں, لیکن بہت بہت شکریہ صداقت اللہ بھائی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے گفتگو میں حصہ لیا. ابھی بکرم صاحب آپ کا میں ذاتی طور پہ مشکور ہوں, خالد قیوم صاحب سر آپ کا بھی میں مشکور ہوں, ناصر حسین شاہ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب نے جوائن کے. ویورز وی آر ان انٹرسٹنگ ٹائمز. اب آئندہ 14-15 دنوں میں ملکی سیاست پہ گفتگو جاری رہے گی. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.